अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप लिंक में इसका ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो शेयर करें। और इसके अलावा जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इज़हार किया करें। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बड़ी हिम्मत और हौसला देते हैं। तो इसी तरह हमारा साथ निभाते रहें। दोस्तों, पीटीआई शोर मचा रही है कि वो एनआरओ नहीं मांग रहे, अवाम के सामने शोर कर रहे हैं। हालांकि रऊफ हसन ने खुद कहा है कि वो हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से चाहिए। अब मुझे जरा ये बताएं कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो कौन जारी करेगा? शहबाज शरीफ करेगा, जो चला रहा है रियासत को वही करेगा ना। अब आर्मी चीफ तो नहीं करेगा। एग्जेक्टिव ऑर्डर तो शहबाज शरीफ करेगा या हुकूमत का कोई दूसरा ओहदेदार सदर मुमलकत करेंगे। लेकिन अवाम के सामने कह रहे हैं कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर अगर शहबाज शरीफ जारी करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये शहबाज शरीफ साहब से एनआरओ मांग रहे हैं, जो किसी दौर में उनको जो धमकियां लगाया करते थे। आपको शायद याद हो कि नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं देते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके कमर के जो मसाइल हैं उसमें उन्होंने मजीद इजाफा करने की पूरी कोशिश की थी। बहरहाल वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने भी अहम इंकशाफ किया है। बताया कि पीटीआई ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कैदियों की रहाई का मुतालबा किया है। सवाल यह है कि अब यहाँ पीटीआई को आइन और कानून नजर नहीं आ रहा जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रहाई मांग रहे हैं। यानी इमरान खान की फौरी रहाई चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इनका मकसद और गेम ही सारी रहाई की है। आजम नजीर ने पीटीआई को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है और कहा है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रहाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता और होनी भी नहीं चाहिए। इससे पहले भी नहीं हुई ना। आप देखें, मुस्लिम लीग नून के आला क्यादत समेत जो टॉप लीडरशिप थी वो सारी की सारी जेलों में थी और उनमें से कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो रहा नहीं हुआ। वो सारे के सारे अदालतों से रहा हुए हैं और जो भी हुआ है, अगर कोई गया है या कोई भी जिसको, तो वो सिर्फ अदालतों से हुआ है। अगर अदालतें इमरान खान को छोड़ देती हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब जाएं 72 साल की उम्र में घर पे बैठे, हाथ में टीवी का रिमोट पकड़े और कोई खाने पीने की चीजें सामने जो भी वो पसंद फरमाते हैं वो रखें और एंजॉय करें। लेकिन ये एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं होना, ये अदालतों से होना है। वरना फिर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से पाकिस्तान की तमाम जेलों को जो है वो फारिग कर दिया जाता है। खैर, जिस अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पर पीटीआई इस्लामी टच दे रही है, अवाम को बेवकूफ बना रही है, ये दावा कर रही है कि जामियातुल अजहर जैसी यूनिवर्सिटी बनाई है। अब हालत यह है कि वहां किसी ने दिलचस्पी ही नहीं ली। सियासी पुष्ट बनाई और जबरदस्त तशहीर के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बुशरा बीबी के ख्वाबों का मंसूबा समझे जाने वाली अलकादर यूनिवर्सिटी 4 साल के दौरान सिर्फ 200 स्टूडेंटों ने दाखिला लिया। अंदाजा करें जरा। और ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे वो सीरतुल नबी, जिससे वो बहुत सारी दूसरी चीजें करना चाहते थे। हो सकता है उनकी नीयत पर अल्लाह बेहतर जानता है, मैं और आप कौन होते हैं शक करने वाले। लेकिन प्रैक्टिकली 200 बच्चों ने उसमें दाखिला लिया है। कितनी देर में? 400 साल में। उसकी रीजन है, यहां से वो मलंग बनकर लेंगे क्या? क्या मलंग बनकर वो, क्या मतलब कि मैं मलंग कहता हूँ उसको, दोस्तों को बुरा लगता होगा, लेकिन वो मलंग बनाने वाली यूनिवर्सिटी थी जिसमें तवीज, धागा, मुर्गियां किमें वडनियां, गर्दन किथों टुकनी है। बुशरा बीबी के पास यही था ना, बुशरा बीबी के पास देने के लिए। वो कौन सा ऐसा इल्म है जो बुशरा बीबी जो है लोगों को देंगे? वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो बुशरा बीबी दूसरे लोगों की तरफ जो है वो बांटेंगी? इस प्रोजेक्ट की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी को कानूनी मुश्किलात का सामना है। शायद आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में नैब केसेस का सामना है, क्योंकि इस केस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बेजाब्तियों का इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई वाकई ये मनसूबा होता, को 2-4 लाख तलबा तो उसमें पढ़ ही लेते अब तक 4 साल में। अगर हर साल में भी 25-30 हजार भी होते तो लाख सवा लाख तो अब तक इसमें से पढ़ चुका होता, लेकिन टोटल 2 लाख। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त हैं, टीवी टॉक शो में भी जाएं, प्रोग्राम में भी जाएं, तो वो ये भी वहां पर बहस कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब को जो सजा दी जा रही है वो एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने की इस्लाह दी जा रही है। देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ा वाज़ेह किस्म का ये केस है। दोस्तों को समझना नहीं है पीटीआई वालों को, या फिर डेफिनेट उन्होंने वही करना है जो एक दौले शाह का चूहा करता है, कि वो उसी जगह पे अटके रहेंगे कि इमरान खान साहब को एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने की सजा। देखें, ये मलक रियाज साहब का पैसा था। एनसीए ने जब ये पैसा पकड़ा, और ये मैं आपको एक बात और बताऊं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है,
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 معاہدے ہیں. ایک NCAA ملک ریاض کے درمیان جو کلائنٹ اور کانفیڈینشلی کے تحت NC کبھی نہیں کھولے گا. دوسرا معاہدہ ملک ریاض اور عمران خان کے درمیان ہوا جسے پوری کابینہ سے خفیہ رکھا گیا. یہ دونوں جو معاہدے ہیں نا، یہ جو ملک ریاض کا اور NC کا، ظاہر ہے وہ نہیں کھولتے، ان کا وہ ایسے ہی رہنا ہے ساری عمر. بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو کبھی کھولا جائے. اور پھر جو عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اچھا جی، اہم وزراء نے اعتراض اس کو اٹھایا تھا لیکن کسی نے نہیں مانا تھا. اچھا، ایک چیز اور جو ہے بتانے والی ہے، UWO کے تحت پکڑے جانے والا پیسہ ریاستوں کو ملتا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. کورٹس کو نہیں. جس طرح NCA نے تاجکستان کے اسٹیٹ بینک کے ہیڈ کی ڈرٹی منی تاجکستان سے حوالے کی تھی. اچھا، یہ ایک تاریخ ہے جی کہ NCA نے تاجکستان جو ہے اس کے جو اسٹیٹ بینک کے جو ہیڈ تھے ان کی کوئی ڈرٹی مطلب یہی ڈرٹی منی اسی کو کہتے ہیں جو ملک ریاض صاحب والی ایک ڈرٹی منی پکڑی تھی. تو وہ انہوں نے کسی عدالت کو نہیں دی تھی بلکہ جو تاجکستان کی ریاست ہے اس کو دی تھی. اور اس کے بعد آذربائیجان کے پیپس کی ڈرٹی منی ان کی ریاست کو، مطلب یہاں پہ بھی سیاستدانوں کے کچھ پیسے پکڑے گئے تھے اور وہ جو ہے انہوں نے کسی عدالت کو یا کسی پرائیویٹ شخص کو نہیں دی تھی بلکہ اس ملک کو دی تھی، ریاست کی تھی. پاکستان کے بھی ایسٹ ریکوری یونٹ نے NCA کو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر کیوں دیا؟ NCA کی بھیجی رقم سے ملک ریاض کا جرمانہ کیوں ادا ہوا؟ اس میں برابر کے جو شریک ہیں وہ اس وقت کے حصے دار جو ہیں جو شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اس میں اپنا کوئی پیسہ لیا کیونکہ وہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر دینا مطلب کیسے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فرض کیا کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے دیا ہے تو کیا کوئی ایسے ثبوت یا شواہد پاکستان تحریک انصاف نے کبھی عوام کے سامنے لائے کہ جب سپریم کورٹ میں پیسہ آیا تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ سے وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دے دیا گیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا، اس لائن کے ساتھ کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا. یہاں سے ایک بزنس مین جو ہے وہ پیسہ وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے لے کے گیا تھا جو کہ لیگل طریقے سے نہیں لے کے گیا تھا، ثابت نہیں کر سکا، تو وہ وہاں پہ انگلینڈ کی حکومت نے واپس کر دیا. کیا اس قسم کی تحریر کے ساتھ وہ پیسے حکومت پاکستان کو دے دیے گئے؟ این ممکن ہے دے دیے گئے ہوں، لیکن وہ دینے سے پہلے جو ہے ملک ریاض کی جو قسطیں لگی ہوئی تھی، جو انہوں نے کراچی میں جو ان کے اوپر ایک جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ نے، وہ ادا کرنے کے بعد شاید دے دی گئی ہوں، لیکن ملک ریاض کے بیلنس سے کاٹ کر. اگر فرض کیا ملک ریاض نے 72 ارب دینا تھا اور 50 ارب جو ہے وہ وہاں سے انگلینڈ سے آ گیا تو باقی 22 ارب روپے آ گیا، اس کی قسطیں رہ گئی اور یہ 50 کٹ گیا. اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ سارا کچھ کیا عمران خان نے. بتا رہا ہوں پھر کہ انگلینڈ اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے بلکہ وہ پیسے جو ہیں ہمیشہ کی طرح حکومت کو جاتے ہیں. عمران خان صاحب، شہزاد اکبر صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور پتہ نہیں کون کون اس میں، جنرل فیض حمید صاحب اس میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت عمران خان کے گھر پر جو بندے جا سکتے تھے ان میں ملک ریاض ٹاپ پر ہوتے تھے. ملک ریاض کی میٹنگز بنی گالہ میں ہوتی تھی جب عمران خان وزیر اعظم ہوتے تھے، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر جس قسم چیزیں چلتے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے خیال میں تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھ لینا چاہیے. اچھا، ایک طرف عمران خان تباہی چاہتا ہے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں ہر گزرتے دن میں ملک کو نئی جو ترقی کی منازل ہیں وہ طے کرا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی عاصم منیر کی مشترکہ کوششوں سے رنگ لانے لگی ہیں. ورلڈ بینک نے پاکستان کو 20 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. ورلڈ بینک نے پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک CPF کے تحت 20 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور فریم ورک کی منظوری کے لیے 24 میں سے 19 ڈائریکٹر نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اب یہ 24 ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، یہ وہ پاکستان کے تحریک انصاف اگر یہاں پہ اپنا کوئی کام کر جاتی تو ایک آدھ کم ہو جاتا، لیکن انہوں نے جو ووٹ پاکستان کے حق میں دیا ہوگا وہ پاکستان کے مثبت اشاریے دیکھ کر، پاکستان کی بہتر جو اکانومی ہے اس کو دیکھ کر کیا ہوگا. ڈیفینیٹ یہ وہاں پر کوئی یوتھیو تو بیٹھے نہیں ہوئے. ورلڈ بینک 20 ارب ڈالر کا تقریباً 3/4 حصہ IDA کے ذریعے فراہم کرے گا، باقی رقم انٹرنیشنل بینک فار کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فراہم کی جائیں گی. تو فریم ورک 6 کلیدی ترقیاتی شعبوں پر مرکزی توجہ مرکوز کرے گا. انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کی طرف سے اضافی فنڈنگ سے CPF کی تکمیل ہوگی. اچھا جی، CPF کا مقصد چائلڈ اسٹیکٹنگ، موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام، صاف پانی کی فراہمی، عوامی مسائل، نجی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے، ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا ہے، اور جبکہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 16 گیگا واٹ کا اضافہ کرنا مقاصد میں شامل ہے.
12 ملین طلباء کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات کی فراہمی، 60 ملین افراد کو صاف پانی اور صاف ستھرائی کی سہولیات فراہم سی پی ایف میں شامل ہے۔ 30 ملین افراد کے لیے غذائی قلت، 30 ملین خواتین تک مانع حمل کی رسائی بڑھانے کے اہداف بھی شامل ہے۔ سیلاب سمیت قدرتی آفات اور خطرات سے نپٹنے کے لیے بھی اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جس سے 75 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جی جو ان پیسوں سے ہوں گی، اور دیکھیں یہ تمام کے تمام جن کو دی جا رہے ہیں وہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگلے 4 سال میں ان تمام چیزوں پر کام ہوگا، اور کام جب ہوگا ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ جو اڑن پاکستان پروگرام ہے نا، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال پاکستان کی حالت کیا ہوگی۔ اس سے پہلے 30 سالہ پروگرام بنایا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو احسن اقبال صاحب ہے، پروفیسر صاحب، انہوں نے ایک الیکشن ان کے کور کرنے گئے تھے ظفروال میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا کے لیے اس پاکستان کو سیدھا ہو کے چلنا دیا جائے تو جو 100 سالہ ہماری تقریبات ہوں گی آج سے 25 سال کے بعد، پتہ نہیں اس وقت میں اور آپ حیات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جب پاکستان اپنی 100 سال عمر پوری کر رہا ہوگا، تو اس وقت ہندوستان سے ہم آگے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کام کرنے دیا جائے تو۔ ادھر گنڈا پور نے ہتھیار ہی ڈال دیے۔ شیخ وقاص اکرم کہتا ہے کہ اگر حکومت نے کل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت مذاکرات کی اگلی نشست میں کمیشن کے قیام کا اعلان کر دے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے قیام پر آمادگی ظاہر کر دے۔ یعنی گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کمیشن کا وعدہ پورا کر لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ بیچارہ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ بڑی حکومت کے ساتھ اس کی بڑی جو قربت ہے، میں قربت ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے جو وہ باہر دکھانے والا رویہ وہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اندر والا رویہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو خیر کرے تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو، پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کو 20 ارب روپے ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک سی پی ایف اور تحت، اور 20 ارب ڈالر کا وعدہ کیا ہے فریم ورک کی منظوری کے لیے۔ 24 میں سے 19 ڈائریکٹر نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور یہ تمام پیسے جو ہیں یہ ملک کے مختلف ترقیاتی شعبوں میں استعمال ہوں گے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہ پیسے جب پاکستان جیسے جیسے ملتے جائیں گے اور ویسے ویسے وہ لگتے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے کہ پاکستان میں بہت سارے شعبوں میں انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ یہ ہے ویژن نواز شریف کا، یہ ہے ویژن شہباز شریف صاحب، اور یہ ہے وہ جس شبانہ کی شہباز صاحب بات کرتے ہیں کہ شبانہ روز جو محنت ہو رہی ہے، یہ وہ شبانہ روز محنت کے نتیجے ہیں۔ اسی طرح اگر ملک کے حالات بہتر رہیں، اسی طرح اگر چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب مہربانی کر دے اس ملک پہ، خود بھی جیل میں بیٹھ کر انجوائے کریں، عدالتوں کے ذریعے اپنے کیسز کو لڑیں، جلد باہر آئیں، ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں چلے گا۔ ملک جو ہوتا ہے وہ صرف حکومت نہیں چلانا ہوتا، اس کی اپوزیشن نے بھی چلانا ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس عمران خان صاحب کو ضرور کرنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور وی لوگ کے جس حصے پر بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کریں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو یار وعدہ تو کر دو کہ کم از کم تسی ساڈی گل مان لو گے۔ اعظم وزیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی این آر او کے تحت ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہمارے قیدی جو ہے رہا کر دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دینا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔